दौरा कुरान में 8वां पारा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8वां पारा वलौ अन्नना, और इसका मतलब है अगर हम, यानी काफिरों से यहाँ कहा जा रहा है। सूरतुल अनाम चल रही है और पीछे काफिरों के बारे में हमने जिक्र पढ़ा, तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेजते, यानी ऐसी चीज़ जो ना नज़र आने वाली है उसको आंखों से देख लेते, या फिर मुर्दे इनसे बातें करने लगते, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की, उनके मैसेंजर होने की तस्दीक करते हैं, और तमाम मौजूदात, यानी इसका मीनिंग ये है कि वो जो निशानियां वो मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं कि ये निशानी लाओ, हम कैसे यकीन करें कि तुम अल्लाह के नबी हो, और इसके अलावा हर चीज़ जमा होकर ये गवाही दे दे कि ये मैसेंजर्स का जो सिलसिला है बिल्कुल बरहक है, तो इनके मुतालबे यानी पूरे कर देने के बावजूद भी ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह को खूब पता है, और अल्लाह ने कई बार कुरान करीम में ये बात कही है ना, यानी अल्लाह खूब जानता है किस पर जहन्नम का अजाब चस्पा हो गया है। यानी जैसे कहा जाता है हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफरू अन्नहुम ला युमिनून, ये बिलीव करने के नहीं है। कहीं ये भी बात आती है कि अल्लाह खुद भी इनके सामने आ जाए तो भी ये यकीन नहीं करेंगे। तो बात ये है कि ये सारा टेस्ट तो है ही इसी चीज़ का, अनसीन पर आपने बिलीव करना है। और बात ये है कि ये इनकी जहालत ही लाइल्मी और कम अक्ली, यानी आंखें तो दी हैं अल्लाह ने, दिल भी दिए हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से काम नहीं ले रहे। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने इसी तरह, यानी यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जिस तरह आपसे पहले अंबिया गुजरे उनको भी झुटलाया गया, तकालीफ दी गई, और उनके भी दुश्मन थे, और दुश्मन किस में से, शयातीन और इंसान। यानी क्या बात पता चल रही कि शैतान के जो फॉलोअर्स हैं वो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, और ये इंसानों को गुमराह करने में एक दूसरे को चालबाजियां और हीले सिखाते हैं। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता वला शाअ रब्बुका मा फ़अलू, ये हरगिज़ ना करते, लेकिन अल्लाह ने छोड़ा हुआ है, यानी एक ढील दी हुई है। जैसे सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। यानी ये जो काफिरों को अल्लाह ने ढील दी हुई है ना, कि जो हरकतें करनी है, जो शैतानी काम करने हैं, जो बदमाशियां करनी है कर लो, तुम्हारी पकड़ नहीं है, ऊपर कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने उनको ढील दी हुई है, कर लो जो करना है, अपने गुनाहों में खूब आगे बढ़ जाओ, फिर एक ही बार तुम्हारी रस्सी खींची जाएगी। तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन उसकी विजडम, हिकमत, ज़ाहिर है उसने फ्री विल दी है, तो फिर उसको टाइम तो मिलेगा ना। अब शैतान ने भी तो टाइम मांगा था कि अल्लाह मुझे टाइम तो दो, मुझे भी मोहलत दो, मैं गुमराह करूंगा इनको, ठीक है ना। आदम के बच्चों को, ये कई बार कुरान करीम में पढ़ चुके हैं हम। और ये भी बात है कि शैतानी वसवसों का शिकार वही लोग होते हैं जो वो चीज़ पसंद कर रहे होते हैं। अगर आपके दिल में नूर है और आप उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, आप हदायत चाहते हैं, आप पाकीज़गी चाहते हैं, तो यकीनन अल्लाह देगा। वो तो जो दिलों में छुपा है उसको खूब जानता है, और उसे खूब पता है कौन पाकी की तरफ आने वाला है और कौन नजासत में ही रहने वाला है। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा तुम किसी और को फैसला करने के लिए तलाश करते हो, हालांकि उसने तो तुम्हें किताब यानी भेज दी है, उसमें हर चीज़ है, और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े वाज़िह बयान कर दिए गए हैं। और जिन लोगों को अल्लाह ने किताब दी है, यानी जो ईमान रखने वाले हैं, वो तो उसी के मुताबिक फैसला करते हैं। और उम्मत को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम इस चीज़ में शक में ना रहो, यानी यहाँ पर जो कुछ है वही तुम्हारी, उसी में तुम्हारे लिए फलाह है, दोनों जहां की सक्सेस। और अल्लाह के कलाम को कोई बदलने वाला नहीं है, और वो सुनने वाला खूब देखने वाला है। और हकीकत तो ये है कि दुनिया में तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह से ही बेराह कर देंगे। यानी कसीर तादाद नाफरमानों की, फासिकों की है, जिनको खुद किसी चीज़ का नहीं पता होता और बेअसल ख्यालात पर चल रहे होते हैं, और इस यानी मफरूज़ी बातों पर यकीन रख रहे होते हैं। तो जी इस पेज के जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़रा क्विकली देख लेते हैं। नंबर 1, इंसान के लिए अजीम टारगेट क्या है? हक को फॉलो करना, जो अल्लाह ने रास्ता उसके लिए वाज़ेह करती है उसी पर चलना। फिर इसी तरह ये अल्लाह की सुन्नत रही है, हर दौर में हर नबी के दुश्मन रहे हैं, और ये दुश्मन शयातीन में से भी होते हैं, यानी जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। और इस चीज़ को आज हम इस तरह ले सकते हैं कि जो सच्चे स्कॉलर्स हैं आज उनके दुश्मन भी यानी दुनिया में मौजूद हैं। एक और पॉइंट कि कुरान करीम में जो कुछ फैक्ट्स बयान हुए हैं, जो अहकामात हैं, वो बिल्कुल हक हैं, और जो शरिया लॉज हैं, जो इश्यूज हैं, वो भी जस्ट हैं, यानी उनको अपनाने में, उनको लेने में ह्यूमैनिटी का ही फ़ायदा है, इंसानों का फ़ायदा है। और अगर उनको रोक देंगे तो आप देख लीजिए आज इसके अगेंस्ट जाने से क्या पूरी दुनिया में पीस है या फ़ायदा हो रहा है?
نہیں، ظلم بڑھ رہا ہے۔ اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ مسلمان تو موجود ہی ہیں، لیکن ایسا ہے کہ آج ہماری جو حالت ہے نا وہ یہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرما دیا نا اللہ نے کہ تم بھی پچھلی امتوں جیسے کام کرو گے، اور پچھلی امتیں کیا کرتی تھیں کہ اللہ نے کہا بعض چیزوں کو تم نے مان لیا، جو دل کو بھائیں ان کو مان لیا، جو دل کو نہیں بھائیں ان کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی کہ یہ تم لوگوں کو دنیا میں رسوا کروں گا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آج ہم اس سچویشن میں ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کر نہیں رہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اسے ذبح کرتے وقت تو اسی سے ہی کھاؤ۔ اور اس سے دوسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ جس جانور پر جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حلال اور طیب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ جانور قربان کر رہے ہیں لیکن اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کسی اور کا نام پر کر رہے ہیں، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، ڈاؤٹ کا اگر مسئلہ آ گیا، یعنی شک و شبہ ہے، حدیث ہے، یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں۔ اس سے مراد یعنی ان کا مطلب تھا کہ کچھ عرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ ابھی تک یعنی صحیح اسلامی تعلیم و تربیت سے واقف نہیں تھے۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نہیں جانتے انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمو علیہ وانتم وقولوا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، یعنی شبہ کی صورت میں اگر ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیا ہے یا نہیں، تو شبہ کی صورت میں اس چیز پر اجازت ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں شرح میں ہم جائے تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کو ہی جو حرام ہے جانور جو حلال نہیں ہے اس کا گوشت بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی حرام جانور کو آپ کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر جو ملنے والا گوشت ہے وہ حلال ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو گیا تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے، یعنی جو ظاہری طور پر لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان گناہوں سے بھی بچو، اور ایسی چیزوں سے بھی جو اگرچہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی تنہائی میں کوئی کام ہو رہا ہے اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی ہے، کوئی چیز جو آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ سے مانگنی ہے، یقیناً وہ قوت دیتا ہے، اور یقیناً جو لوگ گناہ کریں ان کو ان کے کیے کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ گناہ کے سارے مزے ادھر ہو گئے اب اس کی جزا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہوگا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی ایسے جانور سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جان بوجھ کر پتہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اور بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، یعنی اگر کسی نے بھول چوک سے کھا لیے تو اس پر پکڑ نہیں آتی۔ اور صرف یہ ایک کام ہی نہیں ہے، بھول چوک سے کوئی بھی آپ سے گناہ ہو گیا لیکن آپ بھول گئے یا آپ کو علم نہیں ہے تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، انلیس کہ آپ کو خوب پتہ ہے، علم ہے، جان بوجھ کر وہ گناہ کیا جائے تو اس پر پھر پکڑ آئے گی۔ اور آگے شیطان کا کام کہا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے جو اس کے دوست ہیں وہ ان کے تھرو بات پھیلاتا ہے کہ مسلمانوں میں وسوسوں کے ذریعے کہ بھئی انسان سوچتا ہے اچھا یعنی ایک جانور اس کو ہم خود ذبح کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک جو آلریڈی مر گیا مردہ ہے تو اس کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے، وزڈم ہے۔ جو مر گیا پتہ نہیں اس کے وہ کس بیماری سے مرا ہے یا کسی چوٹ کے لگنے سے مرا ہے یا اوپر سے گر کر مرا ہے، یہ جانور حرام ہے نا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ہی تو فائدہ نا بھئی، یعنی بات یہ ہے کہ جب بلیو کر لیں گے کہ یہ جو ہستی ہے نا یہ میرا کسی صورت میں نقصان نہیں چاہتی، یہ ہستی میرا فائدہ ہی چاہتی ہے، یہ سارا کچھ میرے فائدے کے لیے ہے، تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کے لوگوں کو فالو کرو گے، یعنی شیطانوں کو، شیطان جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی، ٹھیک ہے، تو یقیناً اللہ فرما رہا ہے کہ تم پھر شرک کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اگلی آیت میں اللہ مثال دے رہا ہے، یعنی مومن ایسے ہے جیسے کوئی زندہ چیز اور کافر ایسے ہے جیسے مری ہوئی چیز، مردہ۔ اور کافر جو ہے کفر و دلالت کی اندھیروں میں ہے، اور جبکہ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ یعنی ایمان کے ساتھ زندہ رکھتا ہے اور اس کو روشن رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کو جو ان کے اعمال ہیں وہ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ یہی بس دنیا ہے، یہی ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، بس جو کر لیا اسی میں جو انجوائے کر لیا، کیونکہ آخرت پر تو یقین ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہم نے واپس جا کے کسی کو حساب ہی نہیں دینا، جبکہ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرما رہے کہ ہر بستی یعنی ہر جگہ، ہر قریہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، عذاب ان پر آیا، وہاں کے خوشحال لوگوں کو، یعنی خوشحال لوگ وہ شیطانوں کو فالو کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر اکابر کا ورڈ آیا، اس کا میننگ یعنی
کافروں اور فاسقوں کے لیڈرز بڑے بڑے، یعنی یہی کیا کرتے تھے، انبیاء اور داعی قرآن کی ان کے اگینسٹ ہوتے تھے، ان لوگوں کو ان کے خلاف کرتے تھے. جیسے سورۃ القصص میں ہم پڑھتے ہیں نا قارون کے بارے میں، آیت نمبر 76 سے اس کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی اللہ نے اس کو بے تحاشا مال دے رکھا تھا، اتنی بڑی بڑی چابیاں تھی اس کے خزانے کی، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پہلوان ٹائپ لوگ جو تھے نا وہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، چابیاں. تو پتہ نہیں خزانہ کتنا ہوگا. تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے خزانے کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ سج سنور کے نا باہر آتا تھا اور لوگوں کو ورغلاتا، یعنی اپنے اس رویے سے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ کریٹ کرتا موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ. اور بات یہ ہے کہ جب بھی ان کافروں کے پاس کوئی بھی آیت آئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے یعنی جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی یہ ان کی شرارت ہوتی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے کہ کس کو نبی بنایا جائے. یعنی زمین پر ایسے بھی تو لوگ ہیں جو بن دیکھے ہر چیز پر بلیو کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے. اس پیج کے بینیفٹس میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اسی چیز کو کھاؤ جو کہ میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ کا نام لے کر کسی چیز کو کھایا جائے. پھر اسی طرح ڈاؤٹ کے حوالے سے حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی. پھر اسی طرح مومن اور کافر کی مثال اللہ نے بتا دی کہ کس طرح ہے. وہ مومن ایسے ہے جیسے مری ہوئی کوئی چیز ہے. اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ سب سے بری مخلوق ہے، شر البریہ، اور مومن کے لیے کہا گیا ہے خیر البریہ، سب سے بیسٹ مخلوق ہے. پھر جی اگلے پیج پر آتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، یہ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لینا بس اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اللہ توفیق دیتا ہے اسے اپنی طرف آنے کی، دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. اللہ اپنے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو بس جس کو دین کا علم قرآن کریم کی طرف جو آ گیا، جڑ گیا، بس وہ تو ہدایت پا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس پر قائم رکھے. اور اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہو گیا، یعنی جو گندگی میں مبتلا ہے. یعنی یہاں پر گندگی کون سی ہے، یعنی شیطانوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے، شیطانوں کا تسلط ہے، یا عذاب ہے، یا ہدایت کا نہ ہونا. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی کفر کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اور ہم نے واضح کر دیا ہے جو اس کی سمجھ رکھنے والے ہیں. اور ان کے لیے کون سا گھر ہے، دار السلام، یعنی سلامتی کا گھر ہے اللہ کے پاس. اور وہی تو ان کا دوست ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ان کا خوب بدلہ، بہترین بدلہ اللہ دے گا. اللہ نے کہا ہے نا اگر تم ایک اچھائی کر کے لاتے ہو تو میں اس کا 10 گنا بڑھا کر دوں گا. واللہ عندہ حسن الثواب، بہترین وہ قدردان ہے، اور آپ کے ذرہ برابر نیک عمل کو وہ نہیں چھوڑے گا، آپ کے سامنے لے آئے گا. آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن سب مخلوق کو، اور جنوں سے کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں کے بہت سے گروہوں، یعنی بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنا لیا، ان کو گمراہ کر دیا. یعنی جیسے اللہ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا نا کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا، خبردار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی ورشپ نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، میری طرف آؤ. لیکن شیطان نے ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا. اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے جنوں نے اور انسانوں نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے. وہ کیسے؟ اس کے 2 میننگ آ رہے ہیں. جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ انہوں نے یعنی ان کو اپنا فالوور بنایا، اس چیز سے مزہ حاصل کیا کہ جی وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں. اور انسانوں نے جنوں سے فائدہ یہ اٹھایا کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. یعنی انہیں گناہ کرنے بڑے اچھے لگ رہے تھے، ان سے وہ کام چھوٹتے ہی نہیں تھے. جیسے آپ شراب پینا کہہ لیں، سود دیکھنے، سود میں پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے کہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے. یعنی اس طرح کے تمام کام تو وہ اس چیز کو مانیں گے، یعنی اللہ کے سامنے اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں جی اب وہ جو ٹائم فکس تھا اب وہ تو آ گیا. تو اللہ فرمائے گا اب جاؤ جہنم میں، یعنی تم سب کا ٹھکانہ وہیں پر ہے اور ہمیشہ وہیں پر ہو. جو ہاں اگر کچھ اللہ کو اور منظور ہو تو دوسری بات ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ظالموں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا. اور یعنی اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ اللہ ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتا ہے. یعنی ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے ہلاک اور تباہ کرواتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تو تمہیں میری آیات تمہارے آگے رکھتے یا تم کو ڈراتے اس چیز سے؟ تو ایسا کیا نہیں تھا؟ تو وہ بولیں گے ہاں کیوں نہیں، شہیدنا علی انفسنا، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے یعنی ہمیں فریب میں رکھا. اور پھر اس دن اقرار کر رہے ہوں گے اپنے کفر کا. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض اس دن بھی کہیں گے کہ نہیں اللہ بس ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے، واپس جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو کے آئیں گے، تجھ پر ایمان رکھیں گے. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر میں تمہیں واپس بھیجوں گا تم پھر وہی کام کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے.
اور بات یہ ہے کہ یہ آخری جو بات آ رہی نا، آخری آیت اس پیج کی، کہ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یعنی یہاں پر سارے پیج کی یعنی ایک اینڈ آ گیا، ایک چیز کا کنکلوژن آ گیا کہ اللہ کسی کو ایسے ہلاک نہیں کرتا. بھائی تمہارے پاس میسنجرز آئے ہیں، بکس آئی ہیں، یہ اللہ نے اپنی حجت، اب تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا. یعنی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. یعنی اللہ نے اس دن کہنا کہ میں نے بھیجے تھے نا، ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا کہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے تو ہم پر ظلم کر دیا. یعنی اللہ کسی پر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی ذرہ برابر، ذرا سا ایٹم کے برابر بھی، جو آنکھ سے نہ نظر آنے والی چیز ہے نا، اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں، زیادتی نہیں ہوگی. جو کسی نے کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جو برے اعمال کر کے لائے گا اس کو پورا بدلا، اور دیکھو جو اچھائی کر کے لایا ہوا ہے اس کو 10 گنا زیادہ. اب اور کیا چاہیے بھائی. اور مزید اس سے بھی زیادہ کہا گیا، اللہ نے کہا جس کے لیے میں چاہوں اس سے بھی زیادہ کر دوں، ٹھیک ہے. ایون 700 گنا تک خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. اچھا جی، اگلے پیج کو دیکھتے ہیں ہم. اگلے پیج پر بات آ رہی کہ اللہ نے فرمایا ان سب کے درجات ہیں ڈیڈز کے حوالے سے. یعنی انسانوں کی طرح جنات میں بھی کچھ جہنمی ہوں گے اور کچھ جنتی ہوں گے، اور ان کے ڈیڈز کی وجہ سے ان میں آپس میں فرق ہوگا. جس کے اچھے یعنی جنت میں جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو اوپر والی جنت ملے گی، جس کے کام ہوں گے اس کو نیچے والی، ٹھیک ہے. اسی طرح دونوں مخلوق کے لیے ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے دونوں مخلوقات سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے نا بڑا غنی ہے اور بڑی رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے، یعنی اس کو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے نا. اور اگر وہ چاہے تمہیں ہٹائے اور دوسری کوئی قوم لے آئے، یعنی جیسے تم سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. پڑھتے ہیں نا سورۃ الحاقہ میں، سمود اور عاد نے جھٹلایا. پھر اسی طرح بہت ساری ایسی قومیں ہیں کہ جن کا اللہ نے کوئی باقیات نہیں چھوڑی، جیسے فہل تری لہم من باقیہ، یعنی اس طرح ان کو مٹا کے رکھ دیا. اور کچھ کی اللہ نے باقیات چھوڑی کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو. تو بات یہ ہے کہ وہ وقت تو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو آ کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز نہیں، یعنی اللہ نے وہ ٹائم لے ہی آنا ہے. پھر آگے رسول کریم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو. یعنی اگر یہ ڈھیٹ نہیں اس چیز کی طرف آتے تو پھر حالانکہ اپنے اللہ نے سائنس دکھا دی. آج دیکھیں سبحان اللہ کس طرح جو کچھ ہمارے اچھے سچے اسکالرز ہیں وہ سائنس کے، اگرچہ قرآن کریم تو کتاب ہی نہیں ہے سائنس کی، لیکن یہ فیکٹس آپ کو بتا رہی ہے. جو دیکھیں سورج کے بارے میں دیکھ لیں کہ 1400 سال پہلے کی یہ کتاب میں بات آ گئی ہے قرآن کریم میں کہ بھی سورج جو ہے وہ اسٹیشنری نہیں ہے، وہ اسٹل نہیں ہے، وہ بھی موو کر رہا ہے. تو آج اس میں کچھ چینجز تو نہیں آئی. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے فیکٹس ہیں جو تدبر کرنے والے سبحان اللہ وہ بتا رہے ہیں. تو جی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہیں. یقیناً یعنی سون تمہیں پتہ لگ جائے گا کیا ہے اور کس کے لیے بہترین گھر ہے آخرت کا گھر، اور جو یہ ظالم ہے وہ تو فلاں نہیں پا سکتے. اگلی آیت میں مشرکوں کا، یعنی جو شرک کرنے والے تھے، ان کا ایک عقیدہ اور ایک ان کا عمل، ان کا ایک ایسا یعنی کیا وہ فیتھ رکھتے تھے، کیا ان کا ڈیڈ تھا، اس کا ایک نمونہ، ایک ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے چیزیں، کہ وہ جو ان کی زمین کی جو ویجیٹیشن یعنی جو پیداوار ہوتی، یا پھر ان کے جو جانور جو کیٹلز، ان میں سے کچھ حصہ اگر انہوں نے چیریٹی کرنا ہے تو وہ کیا کرتے کہ کچھ حصہ تو اللہ کے لیے کرتے اور کچھ خود ساختہ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، اپنے یعنی الہ بنا رکھے تھے، ان کے لیے مخصوص کر دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا کرتے کہ اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کر دیتے، اور بتوں کے جو حصے ہوتے ان کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے. پھر اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ یعنی اگر جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی اس کے مطابق یعنی کراپس ان کی جو بینیفٹ ان کو نہیں ہوا تو وہ کیا کرتے اللہ کے حصے سے نکال کے ادھر دے دیتے. اور وہ یہ ایسا کیوں کرتے؟ یعنی بات یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت یعنی بتوں کا فیئر، ان کو الہ ماننا، اس کا خوف یعنی اس چیز کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا بنسبت اللہ کے. اور اگر ہم آیت دیکھیں تو ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جی ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا ہمارے اندر کتنا خوف ہوتا ہے، کتنا ہم ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں. تو بات ہمارے لیے اس میں یہ ہے، یعنی ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ وہ کام تو ہم ایسے نہیں کر رہے جی، لیکن جو شرک خفی ہے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں یا کسی کے خوف میں، یہ ساری چیزیں ایسی چیز نہیں کرنی کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جو اوبیڈینس ہے وہ پیچھے رہ جائے.
اگلی آیت میں بات آ رہی کہ اللہ نے ایسے ہی یعنی ان مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا یعنی یہ کام ان کو بڑا صحیح لگتا تھا. وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے یا بتوں کی بھینٹ بھی یعنی بتوں کے آگے بھی وہ قربانی دیتے اپنے بچوں کی. اور ان کے دین میں شرک کی یعنی شرک مکس تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ شیطان نے اعمال ان کے لیے سجا دیے تھے, اللہ نے ان کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا. اگلی آیات میں مزید ان کافروں کی جو حرکتیں تھیں ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. 3 یہاں پر صورتیں بیان ہوئی ہیں. یعنی کیا کرتے کہ جی پہلی چیز کیا آ رہی ہے کہ کہتے جی فلاں کھیت کی جو پیداوار ہے یعنی جو کراپس ہیں یا پھر کوئی جانور ہیں تو ان کا استعمال ممنوع ہے, اور اس سے تو وہی صرف کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے. اور یہ اجازت کس کو ہوتی تھی؟ جو بتوں کے خادم ہوتے تھے, یعنی جو بتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہوتے. کچھ خاص ایسے جانور یا کچھ خاص ایسے کھیتوں کی جو پیداوار ہے. دوسری صورت کیا ہے جی, مختلف قسم کے جانور انہوں نے بتوں کے نام سے چھوڑ دیے تھے جس سے وہ کچھ کام نہ لیتے, یعنی ان کو انہوں نے بڑا ہی محبت سے پیار سے رکھا ہے, اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لینے. تو اور لیکن وہ کس کے نام پر ہے؟ بتوں کے نام پر ہے, جیسے بحیرہ اور صائبہ. پھر جو تیسری چیز کیا یہاں پر آ رہی ہے کہ ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے, اللہ کا نام نہ لیتے. پھر اسی طرح کچھ جانوروں پر بیٹھ کر حج کے لیے نہ جاتے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں نا خود سے گڑی ہوئی تھی, یعنی کسی کتاب میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب خود سے بنائی. پھر اسی طرح کیا کرتے, یعنی کہ یہ بھی کہتے کہ جی جو اس مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور عورتوں پر حرام ہے. اور اگر اس جانور کا بچہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. پھر اسی طرح آگے کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں یعنی ایسی بے وقوفی اور جہالت کی بنا پر, یعنی اللہ نے اس چیز کے لیے کوئی انہیں نہیں کہا, کوئی حکم نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس, اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر, تو بات یہ ہے کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے ایسے باغات پیدا کی, یعنی وہ بیلیں جو چھتریوں پر چڑھ جاتی ہیں, یعنی بیل پھیل جاتی نا اوپر تک, کہیں بھی نیچے اگر ہو تو نیچے پھیل جاتی ہے, اوپر کو جائے تو اوپر کو چلتی جاتی ہے. کھجور کے درخت ہیں, کھیتی ہے جس میں مختلف چیزیں ہیں, زیتون, انار, اور ایک دوسرے سے کچھ ملتے جلتے فروٹس ہوتے ہیں, کچھ نہیں ملتے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ یعنی پک گیا, اور اس کا حق دو, یعنی کاٹنے کے دن کا حق, اور حد سے مت گزرو. اب اس میں کاٹنے کے دن کا حق کیا ہے, اس میں یہ ہے یعنی صدقہ خیرات دیجئے, اور صدقہ خیرات میں بھی حد سے نہ بڑھیے. یعنی اللہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ تم ٹو مچ ہی سارا کا سارا ہی دے دو. اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب کٹائی والے دن کا حق کا کیا ہے مزید اس میں, یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ ہے, اور بعض کے نزدیک یعنی واجبہ ہے. لیکن بہرحال جب زکوٰۃ فرض ہوگی ہے تو جس چیز کا جتنا وہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کو اتنا دینا چاہیے. لیکن یعنی یہ ایک انسان کے اخلاقی طور پر ہے کہ علماء کے نزدیک یہ نفلی صدقہ ہے, اس کو یعنی کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کہا جائے کہ جی اسراف اللہ کو کسی چیز میں پسند نہیں ہے, صدقہ خیرات میں بھی آپ یعنی اعتدال پہ رہیے. پھر اسی طرح حمولہ یعنی وہ جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کے کام آ رہے ہیں, یعنی زمین سے لگے ہوئے جانور جیسے بیل, گدھا, خچر وغیرہ, اور اسی طرح بکری وغیرہ جس کا انسان دودھ استعمال کرتا ہے, گوشت کھاتا ہے, گائے, بھینس, اس میں سب چیزیں آ گئی, اور پھلوں اور کھیتوں کی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یہاں پر انسانوں کو. اور ثمانیہ ازواج سے مراد یعنی اللہ نے 8 زوج 8 پیئر پیدا کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھیڑ سے میل اور فیمیل ایک پیئر ہو گیا, اسی طرح بکری سے میل اور فیمیل 4 ہو گئے, اسی طرح گائے سے, اور اسی طرح اونٹ سے, یعنی یہ نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں. سورہ زمر میں بھی, سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں بھی اس کا ذکر ہے. اور جان لیجئے ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا. یعنی یہ جو 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے نا, ٹوٹل 8 ہو گئے نا, ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ روایت کے مطابق کہ اللہ نے ان کو جنت میں پیدا فرمایا اور پھر ان کو نیچے بھیجا. اور کہا جاتا ہے کہ اسی لیے جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے, یعنی چارہ کے اگنے کے لیے پانی لازمی چاہیے نا, آسمان سے بارش کے ذریعے پانی آتا ہے. تو ان 8 جوڑوں کے بارے میں یہ ایک بات خاص ہے. اور اگین آگے یعنی ان کافروں نے کسی چیز کو حلال کر دی, کسی چیز کو حرام کر دی. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا کس نے کیا ہے, اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان جانوروں کو حلال کر لو, ان 2 جانوروں کو حرام کر لو. تو بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹی بات کرے. یعنی دیکھیں شرک کے بارے میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, اسی طرح ایسی بات کرنا
جو اللہ نے کہی نہیں، دین میں ہے نہیں، رسول سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب میں جو میرے پاس بذریعہ وحی آئی ہے اس میں ایسی کسی چیز کو حرام نہیں پتا کسی بھی کھانے والے کے لیے۔ ہاں، حرام کیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں بڑا واضح بیان کر دیا کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو، یہ بالکل ناپاک ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھ لی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی ہے، یعنی حرام چیزوں کی لسٹ دے دی گئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو جائے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے 1 لقمہ 2 لقمے اتنے وہ کھا لیتا ہے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں آتی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہود پر اللہ نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور اسی طرح گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے وہ جو بکری کی پشت پر ہو یا دمبے کی چکتی پر ہو یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہو، یعنی تھوڑی سی مقدار چربی کی، وہ حلال تھی، باقی حرام تھی۔ اور یہ کیوں تھی اس چیز؟ ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی معصیت، ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے۔ اور بے شک اللہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کو یہ جھوٹا کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور ان پر تو عذاب، یعنی ایسی مجرم قوم پر عذاب نہیں ہٹنے والا۔ اور پھر ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ عنقریب کہیں گے کہ اگر تو اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا کرتے، اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ایسا ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ ان سب نے عذاب کا مزہ چک کے ہی یعنی یہ باز آئے ہیں۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کو بتاؤ۔ اور آج بھی دیکھ لیں آپ، یعنی سبحان اللہ، آج بھی جو کوئی ٹرو اسکالر سے مجادلہ کرتا ہے، یعنی جو آرگیو کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں یا کسی بھی قرآن کریم کی کسی بھی چیز کے بارے میں، تو لازماً وہ ڈیفیٹ ہی ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹ اباؤٹ دی بش۔ وہی بات ہے، قل جاء الحق وزحق الباطل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور آج سائنس بھی جو ہے وہ مطلب ایک بات ہے کہ وہ بھی اسی قرآن کریم کی ہی چیزوں پر، یعنی جو پریکٹیکلی جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلش ہو چکی ہیں چیزیں، اسی کے ساتھ جا رہی، کولائڈ نہیں کر رہی۔ پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہیے کہ اپنے وٹنس کو لاؤ، گواہوں کو لاؤ، جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ نے ہاں ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ مگر ایسا ہے کہ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے، باطل خیالات کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پیج کے اگلے حصے میں آیت کا جو مفہوم ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے تم پر، تمہارے رب نے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور بے حیائی، برائی کے یعنی جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہوں یا ہڈن ہو، یعنی چھپی ہوئی چیز ہو، لیکن برائی ہو رہی ہے تو اس چیز سے بچیے۔ اسی طرح کیا حرام ہے؟ کسی کو ناحق قتل کرنا، اور یہ اللہ کی وصیتیں ہیں تمہاری عقل کے لیے کہ تم عقل استعمال کرو۔ یتیم کے مال کے حوالے سے، یعنی اگر کسی یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس کی پرورش کرنی ہے، تو اس کی خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تو وہ مالدار ہے، یعنی اس کو کہیں وراثت سے مال ملا ہے، تو اس کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ اس کے بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی اس کا مال کھا جاؤ۔ یہ بھی سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا، یعنی بہترین طریقے سے اگر تو آپ غنی ہیں، رچ ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کے مال کی اچھے طریقے سے حفاظت کی جائے، اور اگر اسی پر لگایا بھی جا رہا ہے تو اس کو بڑے احسن طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور اگر آپ فقیر ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، تو اس کا مال وہی بات کے اگین اسے احسن طریقے سے یوز کریں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول کو، یعنی اسے پورا انصاف کے ساتھ کرو۔ اور آگے بڑی پیاری بات آتی ہے کہ یہ جو چیزیں تمہیں کہی جا رہی ہیں، یہ ان باتوں کا مقصد یہ ہے، یعنی یہ ایسی نہیں کہ جن پر تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، یعنی اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، قرابت دار کے ساتھ کوئی عہد کر رہے ہو، اسے پورا کرو، اور اسی طرح اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ جیسے سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا میرے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، مسکین، یتیم اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، بہترین سلوک کرو اور اچھی بات کہو۔ تو ایک یہ عہد ملتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ عہد کی بات بھی ایک سے زائد صورتوں میں آئی ہے کہ عہد کی آپ سے پوچھ ہوگی، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس کی اللہ پوچھ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ بات سورۃ الاسراء میں بھی آتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے یعنی یہ تاکیدی حکم ہے، اور تم یاد رکھو، اور یہ دین
یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی دین پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا سو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہی راستہ ہے، یعنی دین پر چلنا، صحیح دین کو فالو کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری راہوں پر مت چلو، اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ نہیں تو راہیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں گی. پھر جی اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ان کو اللہ نے کتاب دی اور اس پر عمل کرنے والوں پر اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کی، یعنی جو تو اس وقت مسلمان ہوئے تو ان کو اللہ نے ساری نعمتیں دی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، ان کی نسل میں کتاب، حکمت، یعنی اتنے نبی آئے، پہ در پہ نبی آئے، پہ در پہ ایک کے بعد دوسرا نبی، اور اللہ نے انہیں بہت بڑی ایک عظیم سلطنت دی، اور ایک عظیم امت تھی وہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی، یعنی اگر وہ سیدھے راستے پر تھے تو اللہ نے ان پر انعام کیا. تو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ کا وعدہ سنت قائم رہتی ہے، تم بھی اچھے اعمال کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور آج یہ کتاب، یعنی آج قرآن کریم ہی حق بتانے والی کتاب ہے، باقی سب کتابیں منسوخ ہو گئیں، وہ چینج ہو گئیں، اب وہ کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتی، اب صرف یہ قرآن کریم قیامت تک. تو سو اللہ کہنے اس کو فالو کرو اور ڈرو اور اللہ سے، اور تاکہ تم پر رحمت ہو. اور آگے بڑی زبردست بات آگئی کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ تمہارے پر یہ کتاب آئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے حجت، یعنی کوئی ایکسکیوز نہ چھوڑا جائے کہ کہیں ایسا نہ کہو جی ہم سے پہلے جو نیشنز آئی ہیں ان کے پاس تو کتابیں آئی تھیں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل واضح، کلیئر ہے اور گائیڈ کر رہی ہے انسانوں کو. تو اب وہ شخص بہت بڑا ظالم ہوا جو آیتوں کو نہ صرف جھٹلا رہا ہے، یعنی خود بھی ڈینائی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے اس سے. تو جو یہ کام کر رہا ہے تو ان قریب اس کے لیے سخت سزا تیار ہے. جی آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا کس چیز کے انتظار میں یہ لوگ، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یعنی کہ فرشتے آ جائیں یا پھر اور تمہارا رب خود ہی آ جائے ان کے سامنے تو ہی یہ ایمان لائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جس دن تمہارا رب آ گیا اس دن ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا. جیسے کہ حدیث میں کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور جب ایسا ہوگا لوگ دیکھیں گے اس کو طلوع ہوتے ہوئے اور سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ صحیح حدیث ہے کہ سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ جو لوگ اپنے دین کو جدا جدا کرتے ہیں، گروہ گروہ بن گئے، یعنی کہ یہاں سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں، اور بعض جو کہ مختلف سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں، بعض مشرکین مراد کہتے ہیں کہ جی مشرکین ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ آیت عام ہے. آج مسلمانوں کے بھی حالات دیکھ لیں، مسلمان بھی بہت سارے سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ایک طریقے پر تو ہم ہے ہی نہیں ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا، یعنی نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، یعنی یہ جو دین میں فرقے بازیاں کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ یعنی نفرتیں پھیلانا، ایسی سختی رکھنا، اگر کوئی دوسرے سیکٹ کا ہے تو اتنی اپنے اندر سختی، ذرا سی بھی گنجائش نہ رکھنا اس کے لیے. تو یہ چیز، یہ نا صحیح مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کے دل میں نرمی ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرا اس کو صحیح طرف لے کے آنا ہے تو پھر تو آپ کا رویہ بڑا اچھا ہوگا تو ہی وہ آپ کی طرف آئے گا نا. اچھا جی آگے وہی بات آ گئی جو پیچھے کئی بار میں نے کہی آپ کے لیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو ایک نیکی لے کے آیا اس کے لیے کتنی ہے؟ 10، یعنی 10 اس کے برابر آپ اس کو اجر مطلب ملے گا. اور جو ایک برائی لے کے آیا اس کو اتنا ہی اس کا سزا اس کی ملے گی، اور اس پر زیادتی نہ ہوگی. اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سیدھے راہ پر ہدایت پر ہوں اور اسی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور یہ دین جو ہے ملت ابراہیم کا دین ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور اسی طرح آخری نبی سے بھی توحید الوہیت، یعنی الہ، ایک ہی الہ ہے اور اسی کے لیے سب کچھ ہے. یعنی کیا کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے نبی کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے اول امرت وانا اول المسلمین. اور پھر کہیں یہ بھی بات آتی ہے وامرت ان اکون من المسلمین، یہ الفاظ نوح علیہ السلام کے تھے. تو بات یہ ہے کہ نبی سے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں
کہ بس میرا رب تو وہی رب ہے اور میری ہر چیز اس کے لیے ہے، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، سب کچھ اس کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب یعنی تلاش کروں، کسی اور کو، حالانکہ وہ تو مالک ہے ہر چیز کا۔ اور بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کے رہن پڑا ہوا ہے، جو اس کا وہ عمل ہے وہ اسی کا ہی بوجھ وہ اٹھائے گا۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی، میں بتاؤں آپ کو، کہ مجھے کسی پہ ایسے کسی چیز پر مجھے غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ دل میں جیسے وسوسے آتے ہیں نا کہ ایسا ہو اس کے ساتھ، اللہ اس طرح، یعنی پھر میں نے کہا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ جو اس کے اعمال ہیں، یعنی اگر کسی کے، واللہ عالم، یہ تو میری ایک سوچ ہے نا، انسانی سوچ کئی طرح کی آتی ہے، ہو سکتا ہے میری سوچ ہی غلط ہو اس کے بارے میں، تو بات یہ ہے کہ جو جس کا عمل ہے، اگر اس کا عمل اچھا نہیں تو وہ تو خود ہی اس کے لیے ایک عذاب کا باعث بنے گا نا۔ تو ہمیں کسی کے لیے تو بد دعا کرنا یا ایسا سوچنا ہی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جیسے اعمال ہوں گے، جیسے جس کے اعمال ہیں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اس نے جزا پا ہی لینی ہے، یعنی یہ تو انسان گروی پڑا ہوا ہے اپنے اعمال کی، اور جب واپس اس کے پاس پلٹنا ہے تو اس نے ہر چیز کو بتا دینا ہے کہ تم کن کن اختلافات میں پڑے ہوئے تھے اور کیا کچھ کرتے رہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں یعنی خلیفہ بنایا، اور تمہیں ایک دوسرے پر اللہ نے فوقیت دی، درجات دی، ایک بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آپ دیکھیں نا، یعنی بعض کو اللہ نے دولت زیادہ دے دی، بعض کو فقیر رکھا، بعض کو علم زیادہ دے دیا، بعض کو جہالت میں رکھا، بعض کو اچھی صحت دی، بعض کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے بھائی۔ تو یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ اچھا بعض کو تو یہ بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو نہیں، اللہ کو پتہ نا اس کی آزمائش اس چیز میں ہونی ہے۔ اگر ہم پہ وہ آزمائش آتی تو ہم شاید قابل نہیں تھے اس کو برداشت کرنے کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے جس حالت میں رکھا نا، الحمدللہ، کرم اس کا، الحمدللہ کا ورد کثرت سے کیا کریں۔ اور آخر میں اختتام کس چیز پر آ رہا ہے کہ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے، یعنی وہ اس چیز پر بالکل قدرت رکھتا ہے، دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹ دیتا ہے لوگوں کو کہ پلٹے میرے بندے میری طرف، سبحان اللہ۔ اور بعض کو کچھ سزا دی بھی جاتی ہے، لیکن یہ پکڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو پکڑ میں نے اس دن کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے، اپنے عذاب سے، جہنم سے اللہ بچائے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے۔ اور یقیناً اللہ بڑی مغفرت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ تو یہ جی دونوں کوالٹیز اللہ کی بار بار اس کا یعنی قرآن اس طرح، اس کے علاوہ تو بہت سارے اور ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، لیکن ان دو کا خاص بار بار ذکر آتا ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ سورۃ الانعام کمپلیٹ ہوئی۔ سورۃ الاعراف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کے پہلے پیج کے جو پرپزز ہیں، مقاصد ہیں، وہ آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی قرآن نازل کرنے کا مقصد کافروں کو ڈرا دینا کہ اگر وہ ایک اللہ پر، رسولوں کی بات پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پھر اسی طرح مومنوں کے لیے کیا کہا گیا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس لیے نہیں آیا، یعنی آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کا دل نہ تنگ ہو اس بات سے کہ کافر مجھے جھٹلائیں گے یا مجھے تکلیف دیں گے، تو اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یعنی ان لوگوں نے تو انبیاء کو قتل بھی کیا ہے، انبیاء کو تکالیف دی، پریشانیاں دی، ایمان نہیں لائے، ہنسی مذاق کیا، ٹھٹھے بازیاں کی، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس میں شک نہ کرنے کی بات تمام یعنی پوری امت مسلمہ کے لیے میسج ہے کہ اس کے احکامات میں، یعنی اس پہ شک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم کے جو احکامات ہے بھائی ان میں ڈاؤٹ میں نہ رہیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا اس طرح لا ہے تو اس کو اسی طرح فالو کیجئے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زانی ہے اس کے لیے یہ سزا ہے تو بھائی اس کو اسی طرح مانیے، اس پر اپنی عقلیں نہ لڑائیے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو احکامات کہے ہیں، خاص کر پردے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی جس چیز کی طرف قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے، یعنی یہ دوسرا پوائنٹ بن جاتا ہے کہ مومن اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، اور یہ بے شک یہ گائیڈ کرتا ہے اچھے اخلاق کی طرف، اچھے اعمال کی طرف۔ یہ ہیومینٹی کے لیے یعنی اس میں بلیسنگ ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں پیچھے پڑی ہیں نا کہ جی اپنے عہد کو پورا کرو، یتیم کے مال کو یعنی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا،
کسی کو ناحق قتل نہ کرنا. اور سورۃ المائدہ میں کیا بات آتی ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے گویا سب کو بچا لیا. پھر اس طرح تیسرا پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی اس پیج پر کہ قیامت کے دن بندوں کی اعمال کا بدلہ اللہ پورا پورا دے گا اور وزن کیا جائے گا. اور وزن سے کیا مراد ہے؟ تو جی یہاں پر یہ بات آ رہی ہے, ویسے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ چیز آئی ہے کہ تولے جائیں گے اعمال, تو ترازو میں سکیلز ہوں گے, اور جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور جس کا ہلکا ہوا وہ خسارے میں گیا, یعنی وہ جہنم میں گیا. اور اس کے بارے میں یہ رائے ہے اسکالرز کی کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں ان کو ایک فزیکل باڈی دے دے گا, یا پھر یہ ہے کہ جو ان کے اعمال کے جو صحیفے ہیں, جو رجسٹر ہیں جن پر لکھ رہے ہیں, ان کو تول لیا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ آپ کے آگے ایک حدیث رکھے دیتی ہوں کہ یعنی قیامت کے دن ایک مومن آئے گا, اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری برائیاں ہوں گی, بہت سارے گناہ ہوں گے, اور جب اس کے گناہ تولے جائیں گے تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اب وہ کہے گا کہ بس میں تو مارا گیا, یعنی اب تو ہلاکت ہوئی. لیکن کیا ہے کہ اس کے دوسرے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا, یعنی ایک پیپر. تو وہ حیران ہوگا کہ بھی اتنے تو میرے گناہ ہیں, یہ تو پلڑا بھاری ہو گیا, تو یہ ایک پیپر کیا کرے گا, یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ کیا کرے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس کی گواہی لکھی ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو کہیں یہ اس نے زندگی میں جو کہا ہوگا سچے دل سے, وہ ٹکڑا رکھ لیا جائے گا. تو کیا ہوگا کہ اس ٹکڑے کا وزن اس کے گناہوں سے بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا نا, کتنی پیاری بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا اس کلمے کو ہلکا نہ جانو, یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں زمین کے اندر ہیں, یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کے دل میں یہ چیز آ گئی, اور اس کی جو شاخیں ہیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے کلمے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے, جی نہیں اچھا عمل کر رہے جو مرضی کرتے جائیں, نہیں. یہ جسٹ ایک اللہ نے مثال بھی دی ہے کہ مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ نے حتی الامکان اپنے اچھے اعمال ہی کرنے ہیں, برائیوں سے بچنا ہے, گناہوں پر اصرار نہیں کرنا. دوسرے پیج کی جو آیات ہیں ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ اس میں کیا آ رہا ہے کہ یہ آیات پروو ہیں اس چیز کا کہ جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ ذلیل ہوا. یعنی اس پیج پر شیطان کا, آدم علیہ السلام کا, ان سب کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, اور ابلیس نے کہا میں تو نہیں کرنے والا کیونکہ تو نے تو اللہ خیر من ہو, یہاں پر اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں, خیر من ہو خلقتنی من نار, اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا. تکبر, ایک یہ چیز بھی آتی ہے, تکبر نہیں کرنا. تکبر لے بیٹھے گا آپ کو. جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ آتھنٹک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تکبر کیا ہے جی, تکبر کا بھی آپ ڈیفائن اس کو ہم کیسے کریں گے جی, کوئی پوچھے گی تکبر, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی بات کو یعنی حق بات کو نہ ماننا, یہ بھی تکبر میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسروں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر میں آتا ہے. کسی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, یعنی اچھے کپڑے پہننا, اچھا کھانا کھانا, کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو تکبر کی جو ابھی مجھے یاد آ رہی تھی 2 چیزیں میں نے آپ کے آگے کلیئر کر دی اکارڈنگ ٹو حدیث, الحمدللہ. تو یہ تکبر ہے. تو تکبر جو ہے نا یہ لے ڈوبنے والی چیز ہے انسان کو. پھر جی کیا آ رہا ہے, شیطان نے کھلم کھلا اعلان کیا آدم سے دشمنی کا. ٹھیک ہے, اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب میں چھوڑوں گا نہیں. اور یہ ایک جگہ پر نہیں بات آئی, سورۃ الاسراء میں بھی بات آئے گی کہ اس نے کہا اللہ تم نے اب اس کو عزت دی آدم کو, میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا, ہر طرح سے بہکاؤں گا, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے میں آ کے, یعنی ہر طرح کے مینز, ہر طرح کے جو آج آپ دیکھ لیں میڈیا ہر طرح کا, وہ کہاں آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, اچھائی کی طرف کوئی گائیڈ کر رہا ہے, فحاشی بدماشی برے کاموں کی طرف کھینچ رہا ہے. تو یہ اس نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے تھوڑی مہلت تو دے. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرے گا بھی, کثیر تعداد ڈس اوبیڈینٹ پرسنس کی ہی ہوگی. یہ ہو گیا جی پوائنٹ 1 اس پیج کا. پھر جی تیسرا پوائنٹ اہم کہ نافرمانی جو ہے سبب بنتی ہے اللہ کی پکڑ کی, اور ہمیں بڑے گناہوں سے تو بچنا ہے ہی, تو چھوٹوں کو بھی آپ ہلکا نہیں سمجھیں. یعنی ہمیں یہ نہیں جاننا کہ چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں, نہیں, چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہوتے کہیں پہاڑ نہ بن جائے, اللہ نہ کرے.
تو بات یہ ہے کہ ایز مچ ایز یو کین، اللہ نے کہا ہے کہ جتنا بھی تم بچ سکتے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یعنی جتنی تمہاری کوشش پوری ہونی چاہیے. باقی اللہ کو پتہ ہے کوئی کتنا کیا کچھ کر کے لائے گا، وہ اس نے لکھا ہوا ہے، وہ ہم اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. ہماری جتنی اوقات ہے یا جتنی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے اس کو پتہ ہے. اچھا جی، اگلے پیج کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. اس میں بڑے زبردست لیسن ہے ہمارے لیے. نمبر 1 جی، کہ آدم علیہ السلام کی طرح انسان کو ہونا چاہیے. کیسے؟ یعنی فالو ان کو کرنا ہے. کیا ہوا آدم علیہ السلام سے؟ یعنی انہوں نے غلطی کی، اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہ پھل نہ کھانا. پچھلے پیج پہ یہ بات آتی تھی کہ نا، انہوں نے کہا یہ پھل نہ کھانا، نہیں تو یہ تمہیں شیطان، دیکھو میں نے جنت میں تمہیں ڈالا، یہاں پر ہر چیز ہے، بیسک تمہاری نیڈز پوری ہو رہی ہیں، نہ سردی ہے نہ گرمی، یہ ایک اور جگہ پر آیا ہوا ہے، اور کھانا ہے پینا سب کچھ. لیکن کیا ورگلا دیا شیطان نے. اچھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا شیطان نے کہ تم یہ پھل کھا لو تو اس سے کیا ہو جائے گا، تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے یا تم ایسوں میں سے ہو جاؤ گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے. حالانکہ اللہ نے تو آلریڈی ان کو یعنی شرف دے دیا تھا، آنر دے دیا تھا فرشتوں پر. بہرحال اس نے ورگلایا، وہ پھل کھا لیا، اب نافرمانی ہوگی. لیکن کیا لیسن مل رہا ہے اگلے پیج پر؟ انہوں نے دعا مانگی، کالا ربنا، یہ بہت پیاری دعا ہے. آیت نمبر 23 میں یہ آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی. اس کو یاد کیجئے. ربنا ظلمنا، بہت ہی افیکٹو یہ دعا ہے استغفار کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میں نے پڑھ کے اس لیے سنا دیا، کسی کو پروننسیشن میں تھوڑی ڈیفیکلٹی نہ ہو تو اس کو یاد کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اعتراف کیا، اس کو مان لیا، اس پر نادم ہوئے، اپنے یعنی گناہوں پر پشیمانی ہوئی، اور پھر نہ صرف اللہ نے ان کو معاف کر دیا بلکہ اللہ نے ان کو چوز بھی کر لیا. یعنی اسی نبوت کے وہ جو ان کی پوزیشن تھی وہیں پر، یعنی وہ نبی تھے. اچھا اس میں یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ مایوسی نہیں ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس پر نادم ہوئے، سچے دل سے توبہ کی ہے، اب اس کی طرف پلٹنا بھی نہیں، تو پھر تسلی رکھیں انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دی ہے انشاءاللہ. یہ شیطان ہوتا ہے، وہ آپ کے الٹے سیدھے دماغ میں چیزیں ڈالتا رہتا ہے، تو نہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہمارے لیے لیسن ہوگا، ایک زبردست لیسن ہے یہ. تو تسلی رکھیے اور پازیٹیو تھنکنگ پر رہیے اور اپنے اچھے اعمال کو جاری رکھیے. ٹھیک ہے جی. دوسرا پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ ابلیس کے جیسے نہیں کام کرنا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ یعنی اس نے گناہ اس سے ہوا، ٹھیک ہے، اس نے نافرمانی کی کہ میں بہتر ہوں، تکبر ہوا، لیکن معافی مانگ سکتا تھا، پلٹ سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اپنے گناہ پر اس نے مزید اصرار کیا، اس پر جمع رہا اور اللہ کی ڈس اوبیڈینٹ میں بڑھتا رہا. تو کیا ہوا؟ یہ چیز اللہ سے مزید اس کو دور ہی لے گی اور اللہ کی لعنت. یعنی اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے. سورہ سواد میں کیا بات آتی ہے؟ فخرج منہا فانک رجیم، یعنی تو مردود ہے. یعنی ایسا انسان جو ہر خیر سے، ہر فضل اور آنر سے دور ہو اللہ کے. ٹھیک ہے نا، مردود من کل خیر و کرامہ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اللہ نے کہا میری لعنت ہے تجھ پر. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ کام نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اور اگر گناہ ہو گیا فوری پلٹنا. اللہ نے کہا ہے کہ یعنی گناہوں کے پیچھے تم اچھائیاں کرو. اب یعنی یہ سمجھا دیا، یہ نہیں کہ گناہ کرنے ہیں تو اچھا جی بعد میں ہم نیک ایسے سوچ رکھے بعد میں نیک عمل کر لیں گے. نہیں، یعنی اگر ہو گیا غلطی سے انجانے میں، اب اس کے پیچھے نیکی کریں. یہ اللہ نے طریقہ ہمیں سمجھایا. تو شیطان نے ایسا نہیں کیا تو پس اس کے اوپر لعنت اللہ کی ہوئی. اچھا جی، تیسرا بڑا اہم پوائنٹ، بڑا زبردست پوائنٹ ہے. کیا جی؟ لباس کے حوالے سے، یعنی جو آپ آؤٹ فٹس کہہ لیں ان کے حوالے سے. کیا چیز ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 2 طرح کے لباس کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو اللہ فرما رہے ہیں ایک طرح کا لباس ہوتا ہے جو ظاہری ہے، جو آپ کی اورا کو چھپاتا ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے جن باڈی پارٹس کو چھپانے کو کہا گیا ہے، ہائڈ کرنے کو کہا گیا ہے، ان کو وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ٹائپ وہ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو آؤٹ فٹس جو آپ کو بیوٹیفائی بھی کرتے ہیں. نمبر 2، باطنی، آپ کا انٹرنل ان سائڈ جو آپ کا لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، تو یہ لباس کس چیز کو خوبصورتی دیتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے ہارٹ اور سول، آپ کے دل اور روح کو خوبصورت بناتا ہے.
جب آپ کے دل میں تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، ایمان ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، آپ اس کی محبت کے ڈر سے، یعنی آپ کو یہ ہوگا کہ نہیں، میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے دینے والا ہے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے دے رہا ہے، وہ پھر بھی چھوڑ رہا ہے، تو میں کیوں اس کو کروں؟ یعنی ہماری کوشش تو ہونی چاہیے نا ہر ٹائم، تو میں اس کو کیوں ناراض کروں؟ تو یہ جو تقوی ہے نا، یہ والا لباس یہ آپ کے دل اور روح کو خوبصورت کرتا ہے۔ پھر اس طرح ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے اس پوائنٹ پر کہ جی اللہ نے کہا جو شیطان ہے نا، یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جن، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے، بس بات ختم ہوئی۔ جو یہ کہتا نا میں نے جنوں کو دیکھ لیا، وہ جھوٹا ہے اول درجے کا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں انہیں دیکھ سکتے۔ پھر جی ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو شیاطین ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں انسانوں کو ظاہری لباس اتارنے پر، اس کی اورا ظاہر ہو جائے، اور ان کو برائی کا، فحش چیزوں کا، بیڈ جو مورل ویلیوز ہیں ان کی طرف دھکیلتے ہیں، ان کی طرف لے کے آتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لباس اتارو، ٹھیک ہے، یہ چیز وہ کرتے ہیں۔ پھر جی آخری پوائنٹ اس پہ رکھ دیتی ہوں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا جس کو یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، اور اس کا احسان ہے۔ اور دلالت کیا کرتی ہے؟ یعنی گمراہی، اسٹریٹ پاتھ سے آپ ڈسٹریکٹ ہوگے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کو ایک تو دھوکہ دے گی، جہنم کی طرف دھکیلے گی۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں انسان دلالت میں گرتا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتا ہے؟ یہ اس کی جہالت اور گناہ، یعنی اس کو گناہ کے کام میں ہی لذت آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 31 سے یہاں پر کیا پوائنٹس آ رہے ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1 جی، مومن کو چاہیے، یعنی یہ اس کے لیے ضروری ہے، معمور ہے وہ اس بات پر، شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، آیات، یعنی اچھے اعمال کی طرف جب وہ جا رہا ہے، جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم مسجدوں کی طرف جاتے ہو تو زینت کو اختیار کرو، ٹھیک ہے، یعنی پاک صاف لباس ہونا چاہیے، نجاست اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہر روز کو نئی ڈریس تم پہن کے جا رہے ہو، جتنی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی پاکیزگی کا خیال کرو۔ پھر اسی طرح کہا گیا کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ پھر پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر طرح کی برائی جو چھپی ہوئی ہے یا جو ظاہری ہے، ہر طرح کی یعنی برائی سے بچو۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یعنی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ دعا میں بھی یعنی یہ نہیں ہے خالی کہ بت پرستی ہی شرک ہے، مسلمان بھی آج شرک خفی میں مبتلا ہیں، جو چیز اللہ سے مانگ نہیں جا کے دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو یہ شرک خفی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ نے کہا میں نے شرک نہیں معاف کرنا، باقی ہر چیز معاف کر دوں گا، قرآن کریم میں یہ بات آ رہی۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شرک جو ہے آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ پھر کیا پوائنٹ آ رہا ہے جی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کچھ ایسا بیان کیا قرآن کے حوالے سے، قرآن سے ریلیٹڈ، اس کو علم ہی نہیں ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن منہ اٹھا کے بات کر دی ہے، اور جس نے ایسی بات بنائی، یعنی ایک طرح سے جھوٹ بولا اللہ پر اور اس کو علم نہیں ہے، یا پھر کسی نے فیصلہ کیا وداؤٹ اللہ کی کتاب کو جانے ہوئے، یعنی کتاب میں ایسا ہے نہیں ہے، اس نے فیصلہ کر دیا، تو یہ ایک عظیم محرمات میں، یعنی بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ فمن اظلم، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اللہ کی کتاب پر۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ خالی اسکالرس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی ہم عام لوگوں کے لیے بھی ہے بھائی بات۔ یہ جو منہ اٹھا کر میڈیا پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے نا ایسے کر لو، حدیث میں یہ آ رہا ہے، ضعیف حدیثیں ہیں، پتہ ہی نہیں یہ بات کو کہ اس کی شرح کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا، منہ اٹھا کے بس بات کر دی، کیا ہے اونلی کہ اپنا ان کا چینل چل جائے۔ بھائی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اس کو تم نے کیا ہلکا جانا ہوا ہے؟ یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے، یہ عام دنیا کی تو بات ہے نہیں، یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں تو بڑا ہمیں ڈر ہونا چاہیے۔ یا رب کریم ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اچھا جی، پھر کیا چیز آ رہی ہے یہاں پر پوائنٹ کہ یہ آیات یہاں پر اس پیج کی ثبوت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن مومن پر، جو اللہ کا سچا ماننے والا بندہ ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ غم ہوگا، اس پر کوئی فضا نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اور امن میں لے آئے گا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ آج یہ جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی شیطانوں کو ماننے والے لوگ ہیں، یعنی جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں جو انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انسانوں میں سے غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا قیامت کے؟ آج ان میں بڑی محبت نظر آ رہی ہے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ان میں نفرت اور لعنت ہوگی، ایک دوسرے پر لانتے بھیج رہے ہوں گے، یہ
ایک جماعت داخل ہوگی جہنم میں اور اس کے پیچھے دوسری آئے گی تو وہ ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے. پھر اسی طرح وہ یہ بھی کہیں گے, قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے, وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہیں فالو کر رہے تھے, اب کچھ یہاں پر بھی ہماری مدد کر دو, ہم سے عذاب ہی ہٹا لو. تو وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو تمہیں بھی ہدایت دیتے. اب برابر ہے بھائی, پٹو اسی کے اندر, یعنی عذاب ہم پر اب نہیں ہٹنے والا. پھر بڑی اہم خوبصورت بات کہ جو مومنین کی روحیں ہیں نا, جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی روحیں آسمان پر چڑھتی ہیں. اسی طرح اچھے اعمال بھی آسمان پر چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کی رضا, اس کا پلیئر حاصل کرتے ہیں, یعنی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے, مومنین کی روحوں کے لیے. اب اس کے برعکس کیا ہوتا ہے, جو کافروں کی روحیں ہیں نا, موت کے بعد وہ اوپر کو چڑھتی ہیں, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور ان کو اجازت نہیں ملتی. پھر کیا پوائنٹ آ رہا ہے جی, جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں, جو مومن ہیں, وہ نجات پاتے ہیں اللہ کے عذاب سے, اس کی جہنم سے ان کی گردنیں بچ جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. پھر اسی طرح بڑی خوبصورت بات آتی ہے اس میں یہ کہ اللہ فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, یعنی اللہ ان کے دلوں سے غل, یعنی ایک دوسرے کے لیے, جو مومنین ہیں نا, ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھے فیلنگز نہیں ہے, اس کو میں سمپل سا کر کے آپ کے آگے رکھ رہی ہوں, تو اللہ ان کو اس چیز کو دور کر دے گا. سبحان اللہ, جنت میں جانے سے پہلے ان سب میں یعنی خوبصورتی, دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے گی. وہ سب جو ہے نا نفرت یا کوئی رشک یا کوئی حسد, سب ختم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں غل, ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کا کیا ہوگا, ایک ہی ان کا دعویٰ ہوگا, یعنی پکار ہوگی, بات ہوگی الحمدللہ, کہ اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا, یعنی ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, اللہ نے ایسی ہمیں زمینوں کا وارث بنا دیا, ہم تو ہمارے عملوں سے تو ہم اس قابل تھے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے, فضل ہے. اچھا جی, اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. اس سارے پیج میں ہمیں جی کنورزیشن, جو مکالمہ ہے نا دوزخ والوں کا اور جنت والوں کا, یہ چیز ملے گی. اور پھر بڑی اہم بات یہاں پر, جن کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے, ان کے بارے میں پڑھیں گے. ایک تو پوائنٹ ہمیں یہاں پر یہ مل رہا ہے کہ اس دن, یعنی جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں, تو جو اصحاب جنہ ہے نا, جنت والے یہ کہیں گے آگ والوں سے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو پکا پایا, یعنی آج اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے نا, قرآن کریم میں ہم سے وعدہ کر رہا ہے نا کہ بھئی اچھے اعمال کر لو, میں تمہیں جنت دوں گا, یعنی گارنٹی ہے. تو واقعی وہ کہیں گے ہم نے تو وہی بھئی یہ چیز پا لی. ایک تو یقین ہے نا, ابھی آپ ان سین پہ بلیو کر رہے ہیں, سبحان اللہ, تو اس دن تو دیکھ لیا جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا, تو وہ کہیں گے جی ہاں, یعنی ہمیں بھی اب جہنم کی آگ نے اب تو مزہ چکھا دیا. تو اللہ کہے گا لعنت ہے ظالمین پر, یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ خود بھی کافر تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے. پھر جی کیا اہم پوائنٹ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان, یعنی ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. حجاب کہتے ہیں آڑ, کوئی بیریئر, دیوار کہہ لیں آپ, اس طرح کی چیز ہوگی, ٹھیک ہے. سورہ حدید میں بھی یہ بات آتی ہے, یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جس میں ایک کیا ہوگا, دروازہ. یہ تفسیر میں آ رہا حسن البیان میں. یہی اعراف کی دیوار ہے. یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے, یعنی وہ جہنم میں بھی نہیں ہوں گے, جنت میں بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پر ہوں گے. اس مقام کو اعراف کہا گیا ہے. یعنی اب کیا ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے, تفسیر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایکول ہوں گی, برابر ہوں گی. نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے روک رہی ہوں گی ان کو, ٹھیک ہے. تو ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں, معلق ہوگا, یعنی اللہ نے ان کو ہینگ کیا ہوگا, یعنی معاملہ ان کا بھی ہیلڈ ہے. اور وہ اہل جنت کو پکار کر ان کو السلام علیکم کہیں گے, اور وہ اس بات کی امید رکھتے ہوں گے, یعنی اعراف والے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے شامل نہ کر, اور وہ امید رکھیں گے, یعنی وہ طمع ان کو ہوگا کہ اللہ ہمیں عنقریب جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہو گیا جی پوائنٹ. پھر اسی طرح یہ بھی بات ملتی ہے, یعنی جو دوزخ والے ہیں وہ کہیں گے جنتیوں سے کہ ہم پر تھوڑا پانی ہی ڈال دو, بہا دو, اور یا کچھ اور ہی دے دو, تو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. تو اس پر جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں, یہ نہیں تمہیں مل سکتی. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو تماشا بنائے رکھا ہے, یعنی اپنی خواہشات کی تم اب آج ڈیزائرز ہے نا, میں کہوں میں نے اسکارف نہیں لینا کیونکہ میں نے خوبصورت لگنا ہے, میں نے میک اپ کر کے نکلنا ہے, میں عورت ہوں, میں اس حوالے سے بات کروں گی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ سود کو لے لیجئے, کاروبار کرنے والوں کو لے لیجئے, جھوٹی قسمیں کھا کے کیوں کر رہے ہیں, دنیا کے لیے نا, میرا مال بک جائے,
جھوٹی قسمیں کھانی ہے، سود کھانا ہے، رشوت لینی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. ہمیں ہماری خواہشات، ڈیزائرز نے ہمیں پاگل کیے رکھا ہے. ان دا اینڈ وہی چیز، کور میں چلے جائیں وہی بات آ رہی دنیا. تو ایمان ہی کمی ہے. تو ایمان کیسے آئے گا؟ اچھے اعمال سے اور مانگنے سے، دعا مانگنے سے کہ اللہ گائیڈنس دے. تو جی یہ چیزیں ہیں. تو وہ کہیں گے کہ تمہیں تو تباہ کیا رکھا، تمہاری یعنی غرت ہم، تم دھوکے میں ہی رہے، بس آج اللہ تمہیں بھول گیا جس طرح تم نے اللہ کو دنیا میں بھلائے رکھا ہے. اگلے پیج کے پوائنٹس آیت نمبر 52 سے. یعنی پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت بھیجی ہے انسانوں کے لیے. اس میں تفصیل ہے انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے بہترین طریقے سے اللہ کے کہے کے مطابق. اور اس میں رحمت ہے، کرم ہے اس کے لیے جو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. بھلائی ہی بھلائی ہے. نمبر 2، اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا ہے. سورہ فصیلت میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں. اور اس کائنات کا بنانا اللہ نے فرما دی کہ ایسے نہیں ہے، یعنی یہ ان سب کا مقصد ہے. یعنی بلیورز کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بنا پہ یہ چیزیں ہیں، اور ہمارے لیے ہر چیز کو اللہ نے مسخر کر دیا، اور ہمیں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، آنر دیا ہے. تمام مخلوقات پہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کثیر، بہت ساری. ٹھیک ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن کے رہو، میری یعنی اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو. تیسری چیز کیا آ رہی ہے جی کہ مومن کو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، خوف اور طمع کے ساتھ کہ ہاں اللہ میری دعا قبول کرے گا. اور یہ بھی کنڈیشن ہے دعا کی کہ اللہ پر یقین بھی رکھیں، یعنی یہ گمان رکھیں کہ یقیناً وہ سنے گا اور یہ میری دعا پوری ہوگی. 3 طریقے ہیں نا دعا کے قبول ہونے کے. بعض اوقات جو آپ مانگتے ہیں وہ جو کا تو مل جاتا ہے. بعض اوقات آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ آپ کو بیسٹ آلٹرنیٹ مل جاتا ہے. بعض اوقات آپ کی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا نا اللہ تو دعا ہی نہیں قبول کر رہے، میں نے تو بڑی مانگی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس یقین رکھیے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا یؤمنو بی. سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے نا کہ جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں بس میں تو فوراً ان کی بات کو سنتا. تو سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ شیطان ہمارے دلوں میں فضول باتیں ڈالتا ہے. پھر اس پیج پر ایک اور پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا کسی بھی طرح کا، یعنی اس کی کوئی بھی فارم ہو، اللہ ڈزنٹ لائک. اللہ تو یہ قرآن کریم میں جو چیزیں ہیں نا، یعنی یہ تو ہیومینٹی کو یہ فائدہ ہی دینے والی ہیں. اسلام کا زکوٰۃ سسٹم دیکھ لیں کس طرح اللہ نے کہا کہ بھی دولت ایک ہی جگہ پہ نہ رہے، امیروں کے پاس ہی نہ رہے، گھومے سارے، یعنی دوسروں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے. پھر اسی طرح زنا سے روکا گیا ہے، نکاح کو عام کیا گیا کہ نکاح میں جلدی کرو. پھر اسی طرح اگر کسی کے یعنی جیسے جنگوں میں جب خواتین بیوہ ہو گئیں، طلاق یافتہ ہو گئیں، تو اسلام ایسا ہرگز نہیں کہتا کہ جی اب یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، طلاق یافتہ ہو گئی. یہ ہندوؤں سے کلچر آیا ہے کہ بس اب اس کو ستی کر دو، اس کو ساتھ ہی مار دو، اس کا شوہر مر گیا. تو نہیں، اسلام ایسا نہیں کر رہا، اس کا حق دے رہا ہے. ہاں وہ حق رکھتی ہے وہ دوسری شادی کرے، حق رکھتی ہے وہ. اور اسی طرح زندگی کے تمام مسائل پر قرآن اور حدیث آپ کو ہدایت دیتا ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 58 سے اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پرسونیفیکیشن کے ذریعے، یعنی ایک تمثیل ہو سکتی ہے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے. البلد الطیب، یعنی پاک زمین جو ہے وہ پاک دل کے مانند ہے. ٹھیک ہے، اس کے مثل ہے. جیسے جو پاک زمین ہوتی ہے اس پر بارش آتی ہے، وہ بارش کو جذب کرتی ہے اور پھر اس سے کیا ہے، اس سے خوب جو پیداوار ہوتی ہے زمین کی، گھاس چارہ وغیرہ، وہ اگاتی ہے اور لوگوں کو نفع دیتی ہے. اسی طرح مومن کا جو دل ہے وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی آیات کو سن کر ایمان اور عمل صالح کی طرف بڑھتا ہے. اسی طرح وہ زمین جو شور والی ہوتی ہے، یعنی جو طیب نہیں ہے، وہ نہ تو بارش کا پانی قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیداوار ہوتی ہے، یعنی نہ ہی وہ کسی کو نفع دیتی ہے. تو اسی طرح کافروں کے دل، یعنی نہ تو انہوں نے ایمان کو لیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور نہ ہی ان سے کوئی خیر پھوٹی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ زمین کا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو چٹیل ہوتا ہے، وہ پانی کو نہ ہی روکتا ہے نہ ہی کچھ اگاتا ہے، یعنی نہ ہی اس نے ہدایت قبول کی نہ ہی کچھ اس نے سیکھا. اور اسی طرح وہ شخص یعنی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی ہے، یعنی دین کو اس نے سمجھا ہے اور دوسروں کو بھی نفع دیا. تو یعنی یہاں پر 2 طرح کی زمینوں کی مثال، 2 طرح کے دل مراد ہیں.
آگے اگین بڑی ہی خوبصورت بات کہ انبیاء اور مرسلون جو ہیں، یعنی جو میسنجرز ہوتے ہیں، جو پروفٹس ہوتے ہیں، وہ عام مخلوق پر اس قدر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، اس قدر کائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کے والدین بھی اس طرح کے نہیں ہو سکتے. یعنی سبحان اللہ، جنہوں نے دین سکھا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس سے بڑی خیر کیا. یعنی والدین تو اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو اچھا بنانے کے لیے، اور کچھ والدین ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں وہ ان کی آخرت کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف ان کو بلاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا نا کہ جو استاد ہے، جو بہترین استاد ہے، وہ باپ کے درجے پر ہے. یعنی اتنا پہلے جو وقت میں جو استادوں کی عزت ہوتی تھی، جو احترام ہوتا تھا، وہ آج ہمیں نہیں وہ چیز ملتی، اور اس طرح کے آج استاد بھی نہیں ملتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، کسی کا آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جانا، ہدایت پا لینا، کتنے ہی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی، یعنی بہت ساری قیمتی چیزوں سے بہتر ہے، بہت ہی قیمتی چیز سے بہتر ہے اگر کوئی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا. اگر اس کا اتنا اجر نہ ہوتا تو یہ جو دعوت کا کام ہے نا، یہ پریچ کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو لوگ نہ کرتے. اسی لیے تو اس میں بہت زیادہ اجر رکھ دیا گیا. ایک عالم کو کیا کہا گیا ہے؟ ایک عالم کو کہا گیا کہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ستاروں پر چاند کی. اب ستاروں کی کتنی روشنی ہے اور چاند سب کو اچھا لگتا ہے، فرق ہے نا. پھر اسی طرح کہا گیا کہ جو اللہ کا دین سکھانے کے لیے نکلا ہے تو اس کے لیے سمندر کی تہ میں، یعنی اس کی ڈیپتھ میں جو مچھلی ہے وہ بھی اس اسکالر کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ، اس پہ بلیو کرنے والی بات ہے کہ واقعی ایسا ہے. پھر تو زبردست بات ہے. اتنی مخلوقات آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں، آپ کی مغفرت کی. فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، آمین یا رب. اور آخری پوائنٹ اس میں کیا رہا کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان جو سچ کو جان لے، سمجھ لے، پتہ لگ جائے اس کو، لیکن اس کے باوجود انکار کرے اور تکبر کرے. تو جی یہ رہی اس پیج کی جو آیات کی وضاحت تھی. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 68 سے کیا بینیفٹس ہیں آیات کے. سب سے پہلی جو چیز آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف پکارنے والا انسان ہے، داعی قرآن ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کو شرک سے روکے، ایک اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کی وننس کی طرف لے کے آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے پھر سارے مسائل چلتے ہیں. لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت، کس طرح انہوں نے ایک اللہ پر آنا ہے، شرک سے بچنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے. اور یہ ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ ہود میں بھی پڑھا، جب بھی کوئی نبی آیا تو انہوں نے کیا کہا. سب سے پہلی چیز تمام نبیوں کی ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا تھا. ہم تو حافظ ہیں نا، تو اس لیے ہمیں پھر وہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہی آیت کو بار بار اسی طرح کی آیت یعنی آ جاتی ہے. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26 کو دیکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یعنی یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے پاس واضح ڈرانے والا آیا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ چیز انہوں نے کی. اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، لوط علیہ السلام نے بھی، شعیب علیہ السلام نے بھی. یعنی تمام انبیاء کی ایک ہی چیز آتی ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیے. پھر آگے وہ کہتے تھے استغفروا، یہ بھی بار بار آیا، سورہ شعراء میں آیا بار بار کہ توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف. اچھا جی، پھر دوسرا پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ کوئی بھی نبی جو اللہ نے بھیجا ہے نا، کسی بھی بستی میں، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے ہر بستی میں، ہر قریہ میں بھیجا ہے میسنجر، تاکہ کوئی قوم قیامت کے دن میرے سامنے کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکے کہ اللہ تو نے تو نبی نہیں بھیجا، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں یعنی ہو کیا رہا تھا. تو اللہ نے یہ ایکسکیوز نہیں رہنے دینا، کیونکہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اعتراف کریں گے اپنے جرموں کا. ہاں، نبی تو آیا تھا ہمارے پاس، ہم نے یقین نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے. تو ایک اور چیز کیا آ رہی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اسی قوم سے ہوتا ہے، انہی کی جنس کا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ یعنی جس قوم میں نبی آیا وہ ان کی زبان بولنے والا ہو، وہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی ایکسکیوز نہ رہے، جی ہمیں تو اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، اور ان کو فائدہ حاصل ہو، وہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھے. جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ فرما رہے ہیں
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لہم، یعنی انہی کی زبان بولنے والا ہوتا ہے رسول، تاکہ اچھی طرح سے بات ان کو واضح کر سکے۔ اور پھر اللہ نے بشر بنایا، اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا۔ اس میں بھی اللہ نے کہا تمہارا فائدہ ہے بھائی، اگر زمین پر فرشتے ہوتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، ملائکۃ یمشون فی الارض، تو میں فرشتے ہی بھیج دیتا، پھر تو میں فرشتے بھیج دیتا، لیکن زمین پر انسان ہے تو میں نے تمہارے جیسا ہی انسان بھیجا ہے نا، تاکہ تمہیں اس سے کوئی ایسے عجب، یعنی تمہیں کوئی ایسی عجیب و غریب فیلنگس نہ آئیں، وہ تمہارے جیسا ہی ہے انسان، لیکن کیا ہے، اللہ نے اس کو چوز کر لیا، تم سے بہتر رتبہ دے دیا، وہ بہتر اخلاق والا، یعنی جو نبی ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، وہ اشرف، اس کا نسب جو ہوتا ہے، خاندان، نسب، وہ اشرف ہوتا ہے، اشرف یعنی کہ بہترین، سب سے بہترین اور افضل اس کا حسب نسب ہوتا ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ وہ عزت والا ہوتا ہے، اکرمو یعنی سب سے زیادہ ان سے عزت والا گھرانہ ہوتا ہے اس کا، اور پھر سب سے عظیم اخلاق والا نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی کی یہ ویلیو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خیر البشر، سب سے بیسٹ، یعنی آپ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں نا، تو اسی طرح آپ کا جو گھرانہ ہے، جو آپ کا قبیلہ ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نا آپ کے بارے میں، آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری یہ چیزیں ہیں وہ سب سے افضل، سب سے اشرف ہو گئی۔ اگلا پیج آیت نمبر 74 سے اس پیج کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ چانسز ہیں، کافی زیادہ چانسز ہیں تکبر آنے کے، تکبر پیدا ہونے کے۔ کس وجہ سے؟ کثرت المال، یعنی مال کی کثرت سے، جس کے پاس بہت ہی پیسہ ہے، اور یا پھر بڑی جس کی عزت ہے، آنر ہے، اب اس میں تکبر، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جانے کے بڑے ہی چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہر کسی میں، انہوں نے کہا چانسز زیادہ ہیں۔ اور دیکھیں نا اسی طرح حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ کثرت المال جو ہے نا عیاشی کی طرف نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آتی ہے۔ اور مطلب بڑے ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو جو مالدار لوگ ہیں نا، خرابیوں کی طرف ہی ان کا مال ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی ہے نا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے مالداروں کو، یعنی وہ جو مالدار ہیں نا، وہ کام غلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو غریب ہوتے ہیں وہ بھی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے ساری کی ساری نیشن کا۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا آج بھی دیکھ لیجیے آپ، جو کام امیر لوگ غلط کر رہے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں، غریب بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی وہی ہی کام کرے، ہاں وہ اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی یا کچھ اس طرح، ادروائز اس کے دل میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ میں کروں وہی کچھ۔ اور اسی طرح اسکالرس کہتے ہیں جی کہ مال کی کمی اور شان و شوکت کی جو عزت کی یعنی کمی جس کو کم ملتی ہے، اس میں چانسز ہیں کہ وہ ذرا حیا والے ہوں، ایمان والے ہوں۔ پھر جی دوسری چیز کیا آتی ہے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے نا، اس کو بھی ہسٹری میں یہی چیز آتی ہے کہ انبیاء کی دعوت کو، پریچ کو اکثر ضعفاء اور فقراء نہیں ایکسیپٹ کیا۔ کیا کرتے تھے یہ جو لیڈرز ہوتے تھے، جیسے 9واں پارہ ہے المالا پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے، لیڈرز، امیر خوشحال لوگ، یعنی ایسے لوگ جنہیں اللہ کی ہر نعمت میسر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود تکبر کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کسی بھی نبی کی ہسٹری میں آپ دیکھیں، ان کی بایوگرافی اٹھائیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ خوشحال لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کا مذاق ہی اڑایا۔ جیسے سورہ ہود میں بات آتی ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یعنی جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جو سردار تھے نا، گزرتے تھے تو ان کے پاس سے تو مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا کہ یہ تم یہاں پر تو بارشیں نہیں کبھی ہوتی، تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج تم مذاق اڑا لو ہمارا، عنقریب دیکھیں گے کون کس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی لے لیں تو وہاں کے لیڈرز ہی نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا نا، مسئلہ سارا یہی پولیٹکس کا آتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس دین کو، تو ہمارا تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 82 کے پوائنٹس کو۔ یہاں پر جو اہم باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہ لوتی والا عمل، یعنی قوم لوط نے یہ سب سے پہلے کیا تھا نا، قرآن میں ورڈ آتا نا، ما سبقکم من احد من العالمین، لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قوم تم نے وہ کام کیا جو کسی نے ابھی تک نہیں کیا، یعنی مرد کا مرد سے رشتہ جڑنا۔ تو یہ جو لوتی عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ ایک فطرت کو توڑ رہے ہیں، فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اس لیے ان کی سزا بھی زیادہ تھی۔
یعنی سزا بھی سخت تھی بنسبت دوسروں کے. پھر اس میں ایک اور چیز کیا ہمیں مل رہی ہے، شعیب علیہ السلام کی سٹوری بتائی جا رہی ہے، اور انہوں نے وہ کیا کہتے تھے اپنی قوم سے کہ دیکھو جو ہے نا میجرمنٹ جو ہے اس کو ناپ تول جو ہے اس میں کمی نہ کرو، اس کو صحیح کسی کا حق نہ مارو. تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں جی سب سے عظیم گناہ جس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی شدت والا ہے، اور سب سے زیادہ برائی لیے ہوئے اپنے اندر، بڑا عظیم گناہ، یعنی یہ کیا ہے کہ کسی کا حق مار لینا، کسی کا حق مانا. حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہو جاتی نا یہ چیز. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کسی نے کسی کی بالشت بھر زمین، یعنی ذرا سی زمین بھی لی نا، غصب کی، ناحق لی، تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 طوق پہنا دیے جائیں گے زمین کے. یعنی اس قدر سخت سزا ہے. تو یہاں پر یہ چیز آ رہی کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا ہے، کسی کا بھی حق نہیں لینا. کیونکہ اس کے یہاں پر تو ہم چلے جائیں گے اللہ معاف کرے، وہاں پر جا کر پھر نیکیاں ہوں گی، وہاں پر کوئی کرنسی تھوڑی ہوگی. اور یہ انسانوں پر ظلم ہے، غصب کرنا کسی کا مال، ظلمن ہتھیار لینا، زیادتی کرنا، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہہ رہے جب تک انسان خود نہ معاف کرے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہر صورت بچنا ہے. تو جی الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.